अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अहबाब, हम अर्बाईन नववी पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी आज की जो हदीस है वो है 11 नंबर हदीस, और हो सकता है 12 भी पढ़ें और 13 भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो पहली हदीस शरीफ है इसमें ये मशकूक मुआमलात के हवाले से है, परहेजगारी की हवाले से है, और शुकूक और शुबहात से बचने के हवाले से है। वहम का इलाज है ये। अनिल हसन इब्न अली सिबत रसूलुल्लाह व रैहानतिही सुब्हान अल्लाह क़ाल हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दअ मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये हदीस शरीफ हज़रत इमाम हसन बिन अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु उनसे रिवायत है, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं और चमन रिसालत के फूल भी हैं। हदीस शरीफ से साबित है। वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कलिमात हिफ्ज़ किए हैं, याद कर लिए मैंने। अल्लाह फरमाया उन्होंने कि दा मा यरीबुका, जो चीज तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दे। इला मा ला यरीबुक, जो चीज तुम्हें शक व शुबहात में न डाले वो ले लिया कर। यानी शक वाली चीज को छोड़ दे। किस चीज के लिए? जो शक के बगैर है उसके लिए। ये जो हदीस शरीफ के कलिमात हैं कि जो चीज मशकूक हो और तज़ब्ज़ुब में डाले वो छोड़ दो, और जिस चीज में कोई शक और शुबा ना हो वो ले लिया करो। ये फरमाने रसूलुल्लाह, इसको कहते हैं जवामिउल कलिम। जवामिअ अल कलिम यानी कि अल्फाज थोड़े और माना बहुत बड़ा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, इसको कहते हैं। ठीक है, 5 मौजज़ात खुद रसूलुल्लाह ने बयान किए कि अल्लाह पाक ने मुझे ये अता किया है, और उसमें से एक उन्होंने फरमाया कि मुझे जवामिउल कलिम से मुशर्रफ किया गया है, यानी कलिमात थोड़े और मतलब ज्यादा। तो आप फरमा दिया, बस आसान बात बता दी है आपको कि छोड़ दो वो चीज जो तुम्हें शक में डाले, और उस चीज की ले लो जिसमें शक नहीं है। बस इलाज है, यही इलाज है इसका। हमारे दीन में वहम का कोई कोई उसकी कोई जगह नहीं है, तवहुम की कोई जगह नहीं है, शक की कोई जगह नहीं है हमारे दीन में। ठीक है, आपको मसला पता है कि अगर आप जब वुजू करते हैं तो वुजू में अगर आप को बार बार लगे कि आपके पाँव सही नहीं धुले, जैसे होता है अक्सर यही होता है मरीजों के साथ, वो अपने पाँव को धोते रहते हैं। हम लोग जमात कर रहे होते हैं और वो अपने पाँव को रगड़ रहा होता है, जमात खत्म हो जाती है, और बाद में वो ऊंची ऊंची से कलिमात पढ़ता रहता है, अपने साथ दुआएं पढ़ता रहता है, और आता है नमाज पढ़ता है अकेले। आया वो जमात के लिए होता है। इतना ज्यादा वहम करते हैं ये लोग। उसका इलाज दीन में ये है, मसला ये है कि आपने अपने कदम को 3 दफा धो लेना है और उसके बाद छोड़ देना है। बस उसके बाद अगर पानी नहीं भी पहुंचा आप छोड़ दो। बस ये शैतान आपको तंग कर रहा है और आपको बीमार कर रहा है। तो हमारे दीन में शक व शुबहात की कोई जगह नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है। तो ये हदीस पाक आपने इमाम हसन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पाक हैं, आपने उनसे ये कलिमात हिफ्स कर लें। ठीक है, अच्छे तरीके से, कि शक वाले चीज को छोड़ दो। इसकी तशरीह में फरमाते हैं ये वाली किताब, ये शरह, कि ये हदीस उन लोगों को ज्यादा पेश नज़र और मलहूज खातिर रखनी चाहिए जो मशकूक चीज़ों से बचने की कोशिश नहीं करते। वो शक और शुबा की चीज़ें, ख्वाह वो खाने पीने से मुताल्लिक हो, ख्वाह बोलने के हवाले से हो या सुनने से मुताल्लिक हो, ख्वाह चलने फिरने, सोने जागने, रहने सहने, कारोबार, तिजारत, मुलाजमत, ज़राअत, किसी भी शोबा हयात से मुताल्लिक क्यों ना हो, अगर उनकी हिल्लत और हुर्मत वाज़ेह ना हो, यानी हलाल और हराम वाज़ेह ना हो,
जायज़ नाजायज़ हराम वाज़ेह ना हो, उनके मुताल्लिक कोई शुबा हो, तज़ब्ज़ुब हो, तो हर एक मुसलमान को उससे मुजतनिब रहना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए, और खा मखाह अपने आप को मुलविस ना करना लेना चाहिए। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि नहीं हमारे यहाँ, बहुत सारे मसाइल हैं, बस जितनी तुम कोशिश कर सकते हो करो, खुद को दूर रखो उस मशकूक चीज से। ये हदीस शरीफ थी हमारी पहली हदीस शरीफ। यही हदीस जो है दूसरी किताब में इसको टाइटल दिया गया है परहेजगारी का, और बताया गया है कि ये हदीस तिरमिजी और इमाम नसाई उन्होंने रिवायत की है, ठीक है। और इमाम तिरमिजी ने ये भी कहा कि ये हदीस हसन सही है। अल्लाह अकबर। इन्होंने तर्जुमा क्या किया है, मैंने रसूलुल्लाह से ये बात याद की है, जो चीज तुमको शक में डाले उसको छोड़ दो, और उस चीज को इख्तियार कर लो जो शक और शुबा में ना डाले। अच्छा ठीक हो गया। ये हदीस जवामिउल कलिम में से है। इसमें यकीन और परहेजगारी की तालीम दी गई है। इंसान को वो काम करना चाहिए जिसके करने पर उसका दिल मुतमइन हो, और उन कामों से बाज रहना चाहिए जिससे उसका दिल गैर मुतमइन हो, क्योंकि इससे जहनी उलझन रहती है। और इंसान को परहेजगारी के लिए ये जरूरी है कि मशकूक और मुश्तबा चीजों से बचता रहे। आसान सी बात। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन हैं? जो हदीस की शरह में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हदीस रिवायत कर रहा है उसकी जिंदगी के मुतल्लिक लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हजरत हसन है, जिनको हम इमाम हसन कहते हैं। हजरत अली इब्न अबी तालिब और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इन दोनों से जो है वो गुलाब खिला है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फिर क्या फरमाया था? या अल्लाह मरजल बहरैन यल्तक़ियान यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। हाँ, यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। हाँ, यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। क्या खूबसूरत। वाह वाह वाह। तो ये लुअलु और मरजान है, ये हजरत इमाम हसन इन दोनों से निकले हैं, ये दो दरिया जो मिले थे। जिगर गोशा या रसूल हैं, चहीते नवासे हैं, आपके रूहानी फूल हैं, जन्नती फूल हैं, और जन्नत के सरदार हैं इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये 15 रमदानुल मुबारक 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। और ये अपने छोटे भाई हजरत हुसैन से उम्र में 1 साल बड़े थे। मुत्तकी, परहेजगार, ज़ब्त व तहम्मुल के पैकर थे। बड़े भाई थे ना, बड़ा भाई ऐसा ही होता है। बड़ा भाई जो होता है वो सब्र व तहम्मुल का पेकर होता है, बाप की जगह पर होता है ना। बाप की जगह पर उसको बहुत सब्र करना चाहिए, बहुत तहम्मुल से फैसले करना चाहिए, बहुत तहम्मुल से बोलना चाहिए। और वो बाप का किरदार निभा रहा है, लेकिन उसको बाप की जगह नहीं मिलती हमारे मुआशरे में। तो इसलिए बेहतर यह रहता है कि वो खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाता रहे। और उसको बहुत से जो है ना, बहुत सारा बोझ उठाना पड़ता है, बड़े भाई का भी और बाप का भी। तो ये बड़े भाई हैं, इन्होंने झगड़े ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं थे, और उन्होंने सुलह करवाई है। अपना नुकसान भी अगर होता था तो नुकसान भी कर देते, लेकिन जोड़ा उन्होंने सुलह करवानी थी। उन्होंने हमेशा से, हमेशा ये बड़े रहे हैं, उन्होंने हमेशा उन्होंने सुलह ही चाहिए। तो ये जो इमाम हसन है, बड़े भाई थे, और 13 हदीसों के रावी हैं। उनका इंतकाल 48 साल की उम्र में 50 हिजरी में हुआ, ठीक है। 50 हिजरी में 48 साल की उम्र में तकरीबन। आपकी बीवी जादा, जादा या जुअदा दोनों ठीक है, जादा या जुअदा, बाज़ औक़ात लिखा हुआ है जाईदा, जुआदा भी लिखा हुआ है, बिन्त अशअस ने किसी वजह से जहर दे दिया था, जिसकी वजह से कल्ब व जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरने लगे थे। और इस सम में कातिल यानी जहर कातिल की तासीर से आप जानबर ना हो सके। इसी में आपने वफात पाई। जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा सैयदा कायनात के पहलू में मदफून हैं। ये हजरत ये जो इमाम हसन की ये बीवी है, जोजा है, जादा बिनते अशअस। इनके बारे में इख्तिलाफ है वैसे, कि ये इन्होंने जहर दिया था या नहीं दिया था। बास कहते हैं कि इन्होंने जो है बनु उमैया के कहने पे इमाम हसन को जो है वो जहर दे दिया था,
چونکہ امام حسن جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے نا خلافت میں، تو خلافت تو ان کی 6 مہینے کی تھی ان کی، تو وہ جب بیٹھے ہیں تو اس کے بعد دشمن زیادہ ہو گئے، اور سب سے زیادہ بڑے دشمن جو تھے وہ بنو امیہ میں تھے ان کے. تو بنو امیہ والوں نے شاید جو ہے ان کو راضی کیا یا کوئی لالچ دیا، اور لالچ یہ دیا تھا کہ یزید کے ساتھ اس کی شادی ہوگی. ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ ایک طرف ہے، یہ ایک پہلو ہے جس کو بہت سے علماء نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے. شیعہ تو یہی کہتے ہیں، شیعوں کا تو اور کوئی نیریٹو نہیں ہے، لیکن ہمارا ہے اہل سنت والجماعت کا دو ہیں اس میں سے. تو ایک کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی ان کو زہر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کا جگر جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا، اور وہ بار بار گرنے لگ گیا تھا. تو انہوں نے 6 مہینے خلافت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ خلافت جو ہے خلافت راشدہ اس کی مدت 30 سال ہے، اور 30 سال پورے ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے بنو امیہ کو خلافت دے دی تھی، اور انہوں نے پھر سلطنت شروع کی، امارت شروع کر دی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے وہ پہلے پھر امیر مقرر ہوئے. اور یہ امام حسن کی بڑائی تھی، ان کا بڑا پن تھا ان کا کہ انہوں نے ایسا کیا. تو صلح چاہتے تھے، ہر حال میں امت کو خون بہانے سے منع کرنا چاہتے تھے. تو ان کی عمر 48 سال، فقط 48 سال. 48 سال تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اور امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ ہم چونکہ جب کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بہت چھوٹے لگتے ہیں، یعنی ہمیشہ ان کی احادیث پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ سارے احادیث ہیں، تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ کبھی بڑے ہوئے ہی نہیں. اس طرح سے جو لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، تو ہمیں یہی لگتا ہے ہم جیسے کہ شاید وہ بڑے ہوئے ہی نہیں اس طرح سے. حالانکہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے ان کی عمر جو ہے 55 سال کی تھی. 55 سال، 55 سال عمر تھی، یا پھر 58 سال، اس حساب سے 58 سال بن رہی ہے. تو یہ تھا ان کا تعارف. اچھا جی، دوسری حدیث بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ یہ بھی ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہے لا یعنی چیزوں سے پرہیز. اللہ اکبر. یہ حدیث شریف جو ہے ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت دو چند سے چند ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے اس حدیث شریف کی. یہ حدیث پاک جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. من حسن اسلام المرء، بندے کے یعنی کسی مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی وہ یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے وہ ہر وہ چیز جو فضول ہو. انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ ہے کہ بیکار اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. آپ سمجھ رہے ہیں نا اس حدیث کو کہ اس کی کتنی بڑی جو ہے وہ کتنا بڑا مقام ہے اس حدیث کا. یہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی کہ بات چھوٹی ہے لیکن الفاظ کم ہے، لیکن مطلب بہت بڑا ہے. اور اسلام کے انسان کے نفس کی تربیت اور تہذیب کے لیے بڑی اہم حدیث ہے یہ. اس میں انسانی طبیعت کے رذائل اور نقائص کو دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، چاہے دینی امور ہو یا دنیاوی معاملات. ہر دونوں میں غیر ضروری اور بے فائدہ مداخلت سے احتراز انسان کو بہت سی برائیوں اور خرابیوں سے نجات دے دیتا ہے. آدمی جتنا غیر ضروری چیزوں میں مداخلت کرتا رہے گا نا، اتنی ہی زیادہ اس سے لغزشیں سرزرد ہوتی رہیں گی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غیر ضروری چیزوں میں مداخلت نہ کرے. مثلا گفتگو میں احتیاط سے کام لے، بے ضرورت بات نہ کرے، جس چیز کا علم نہ ہو اس پر خاموشی اختیار کرے، کیونکہ زبان کا بیجا استعمال باعث ندامت بن سکتا ہے. اچھا، میں اس حدیث کو میں دوسری کتاب سے پڑھنا چاہوں گا. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر مفید امور کو چھوڑ دے. یعنی جو آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہم فضولیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت دور تک چلے جاتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ہماری وہ نوکریاں جو ہم فضول میں لگے ہوئے ہیں ان میں کرنے میں،
ہمیں ہر قسم کا کام ہر طرف اب سوچنا چاہیے کہ میں کیا کیا فضول کر رہا ہوں، کیا کیا فضول۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے پاکستانیوں کی کہ یہاں کوئی اگر کوئی کھڈا کھود رہا ہے نا، کوئی کرین لگی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی پھول سجا رہا ہے، کوئی پودا لگا رہا ہے یا پودا نکال رہا ہے، یہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ کیا کر رہا ہے۔ گاڑیوں کا دیکھیں گے، گاڑیوں کو دیکھتے رہیں گے کیسے پارک ہوتی ہیں، فضول میں ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور جو اصل کام ہے، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، ایک ایک سانس پہ ندامت ہوگی قیامت میں، ایک ایک سانس پہ۔ تو ہمیں ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ہر سانس کو اپنے ہاتھوں کو مسلسل مفید کاموں میں لگانا چاہیے، اپنے جسم کو، اپنی فکر کو مسلسل اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، نہ کہ فضولیات میں ٹائم ضائع کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بہت مشکل کام ہے، ویسے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن آج کل تو ہم بس ایسے ہی کر رہے ہیں، ہمارے بچے تو سارے ایسے کر رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی مسلمان بن جاتا ہے، یعنی کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جاتا ہے، تو اس میں یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لغویات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور بے معنی اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ برعکس اس کے جب آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان ہونے کے باوجود لغویات میں وہ مبتلا ہے اور لا یعنی امور میں دل لگائے بیٹھا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ سچا مسلمان نہیں ہے اور ابھی اسلام کے مزاج سے کوسوں دور ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اوصاف میں سے ایک یہ وصف یہ بتایا کہ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ ہمیں سمجھایا ہے کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے اور یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے یہ خوبی ہے اس حدیث پاک میں۔ اللہ اکبر، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، فضول کتابیں پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں بالکل بھی۔ آپ کے پاس جو بچے ہیں جو نئے نئے ریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ایسے بڑے جو ریڈنگ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں کافی عرصے سے، اگر وہ کوئی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو ہلکی پھلکی ہو، کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی ابیتی ہو، جو مجھے بہت پسند ہے ابیتیاں پڑھنا اور لوگوں کی زندگیاں پڑھنا، تو وہ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ان کی ریڈنگ جو ہے وہ بحال ہو جائے، سپیڈ پکڑ لے۔ اس کے بعد دوبارہ قرآن حدیث کی طرف آنا چاہیے، اسلامک معلومات کی کتاب ہونی چاہیے، اچھے علماء کی، تقریب کاروں کی نہیں۔ اپنے عقیدے کی بہترین کتابیں پڑھیں آپ، اور علم حاصل کریں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، قرآن مجید پہ بہت زیادہ فوکس کریں۔ بہت زیادہ علوم آ رہے ہیں ابھی جدید، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، دیکھیں ذرا، سرچ کریں، حدیث کی کتابیں آ رہی ہیں، اور تو اب تو بڑا ہی زبردست کام ہو گیا ہے نا، تو سرچ کریں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اے آئی سے مدد لیں، یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جیمنی ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے، ڈارک ویب ہے، پتہ نہیں ڈارک نہیں، وہ دوسرا سو کیا کہتے ہیں، ڈارک نہیں کچھ اور ہے یار، ہمارے پاس کیا ہے، یہ ڈیپ سیک کے نام سے، ڈیپ سیک، ہاں ڈیپ سیک کے نام سے جو ہمارے پاس ہے، وہ بڑا زبردست ہے، وہ آپ اس سے مدد لیں نا، بیٹھ کے آپ اس سے کام لیں، اس سے زیادہ اعتماد نہ کریں اس پہ، لیکن یہ ہے کہ پڑھیں ضرور اس کو، بہت زبردست ہے، آپ یہ کام کریں۔ تو ہمیں پڑھنے میں بھی احتیاط کریں، کورسز کریں، فضول کورسز نہ کیا کریں، فضول کورسز میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں، تو دور رہیں اسے، ہر طرح کے غیر مفید سرگرمی سے پرہیز کریں، یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات آپ نے کتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے، اور اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک نے اس حدیث کو یاد رکھنا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بس یہ دو جملے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کوئی اس کو سنا سکتا ہے مجھے، یہ سنا سکتا ہے کوئی؟ کیسے پڑھیں گے اس کو، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ لکھا ہے جملہ، ایک جملہ ہے۔ السلام علیکم سر جی، السلام، میں سنا دوں سر جی۔ آپ پلیز بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے سامنے محترم، بس ہم نے جو یاد کرنا ہے نا، باقی تو ہمیں یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں یہ جو کلمات ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ ہمیں 40 دفعہ اس کو پڑھنا ہے زبانی، جتنی آواز میں آپ نے ابھی پڑھا ہے،
تاکہ ہمارے جی کان سن سکیں 40 دفعہ. تو یہ ہمیں حدیث یاد رہ جائے گی اور ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی. تو انشاءاللہ. یہ بڑی پیاری حدیث ہو جائے گی حفظ کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے، سب کو یاد کرنی ہے. ہم نے حدیث کی پہلی کتاب یہی حفظ کی ہے، تو یہ سارے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے سب کو. اور جو سے پہلے والی حدیث تھی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اور اس کو صحیح تلفظ میں یاد رکھیں، ورنہ پھر وہ میری طرح جو ہے وہ آپ بھی غلطی کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کرنا ہے آپ لوگ سب لوگوں نے انشاءاللہ تعالی. اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو میں پڑھوں گا انشاءاللہ بعد میں. یہ جو حدیث شریف ہے یہ دینی محبت اور اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس پہ ہم لوگ اگلے ہفتے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو کلمہ ہے نا لا یؤمن احدکم حتی، اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک. تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بے مقصد کام کو چھوڑ دے، یہی انسان کے اسلام کی خوبی ہے. چل انشاءاللہ تعالیٰ یہ بس ایسے ہی رہے گا، اس کو میں یہاں پہ روک رہا ہوں انشاءاللہ. اور یہ ہم آگے جائیں گے تو پھر ہم لوگ حضرت انس بن مالک کا تعارف بھی پڑھیں گے اور ان کی یہ روایت کردہ حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یا اللہ یا اللہ. حدیث کے باب میں ایک چیز جو ہے وہ ایک خاتون ہے جو کہ میں نے آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا. وہ خاتون ہے اسماء بنت یزید. اسماء بنت یزید جو ہے یہ مکرم محترم صحابیات میں آتی ہیں اور لیڈر ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز تھی. یہ بڑی بہادر تھی، بڑی بہادر، صرف زبانی نہیں، زبانی کلامی بہادر نہیں، بلکہ انہوں نے جنگ یرموک میں 9 رومیوں کو قتل کیا تھا. 9 رومیوں کو اپنے خیمے سے 9 رومیوں کو قتل کیا تھا. تو یہ بڑی بہادر تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی اور خواتین کے مسائل لے کے آیا کرتی تھی. یہ بڑی بات تھی، بہت سارے مسائل پھر رسول پاک ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے. بڑی اچھی اچھی احادیث ان سے روایت ہیں، بڑی خوبصورت قسم کی. اس دن شاید ہم نے پڑھی ہے، پتہ نہیں کون سی کلاس میں پڑھی ہیں یہ احادیث ساری. لیکن یہ ان کا جو ہے تعلق بھی حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے ہے اور حدیثوں کو سمجھنے والوں میں بھی سے ہے. ایک ہوتی ہے صرف روایت کرتی رہتی ہے نا، محدث ہوتے ہیں وہ لوگ، حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور ایک ایسی ہیں کہ وہ روایت نہیں کرتے بلکہ ساتھ میں مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں، جیسے سیدہ عائشہ کرتی ہیں، جیسے سیدہ ام سلمہ کرتی ہیں، اور اسماء بنت یزید کرتی ہیں. سمجھاتی بھی ہیں آپ کو، حدیث کا مطلب بھی سمجھاتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ. انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ احادیث کو نقل کیا ہے، اور میں نے آپ کو ساری احادیث سنائی اس دن، پتہ نہیں وہ کون سی تھی کلاس میں. انہوں نے سیدہ عائشہ کو تیار کیا تھا، دلہن بنایا تھا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کروائی تھی. یعنی کہ جب وہ تیار ہو گئی تھی اور دلہن کے کپڑوں میں تھی، تو اس وقت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بٹھا کے پھر آپ نے وہ دودھ پلاتے ہیں تو دولہا کو، دلہن کو، تو وہ دودھ پلایا تھا انہوں نے، اور وہ باقی بچا ہوا دودھ خود پیا تھا انہوں نے برکت کے لیے. یہ جو سیدہ اسماء ہے یہ جنتی خاتون ہے، یہ بیت رضوان میں شریک تھی، بیت رضوان. اور بیت رضوان میں جو بھی شریک ہوا وہ جنت کی بشارت ہے ان سب کو، ان کو بھی جنت کی بشارت ہے. اور بہت سارا انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے یہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز رسول اللہ نے میرے گھر پہ پڑھی ہے، اور جو صحابہ کرام 40 صحابہ کرام ساتھ میں تھے، اور میں نے سب کو جنا سالن اور روٹیاں پیش کی ہے، سب نے کھانا کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا میرے پاس. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مشکیزے سے پانی نوش فرمایا، مشکیزے سے. تو میں نے وہ مشکیزہ رکھ لیا تھا اور ہم اس سے پانی پیا کرتے تھے. اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا مدینہ منورہ میں تو وہ آیا کرتا تھا اس کا پانی لینے کے لیے. اس کو کہتے ہیں تبرک. تو وہ شفا کے لیے لوگ آتے تھے اور اس مشکیزے کا پانی پیا کرتے تھے. آج بھی موجود ہے، بیر شفا بھی ہے،
اور بھی بہت سارے ایسے کنویں موجود ہیں، زمزم بھی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا شرف اور بڑھائے اور عزت افزائی ہو پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب کرے وہ زمزم کا پانی، بیر شفا کا پانی، خاک شفا نصیب ہو ہمیں، وہ زمین پہ سجدے کرنا نصیب ہو بار بار۔ تو یہ ساری بابرکت چیزیں ہیں، برکت ہیں ان میں، یہ برکت ہے ان سب تمام چیزوں میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ خواتین کے حقوق پہ دو چار دن سے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت پڑھتے رہتے ہیں مسلسل۔ ابھی کل 4 بجے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہماری اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین کے حقوق پہ اگر آپ کو ٹائم ملا کرے تو آپ لوگ 4 بجے ضرور آیا کریں۔ اللہ اکبر۔ خواتین پر احسانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن کا نام کیا ہے؟ آپ کی اپنی سگی کوئی بہن تو نہیں تھی، لیکن آپ کی ایک رضائی بہن ہے، ان کا نام کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ ان کا نام تھا شیماء، حضرت شیماء، شیماء۔ ہمارے ہاں اس کو شیما بولتے ہیں، سیما کی طرح بولتے ہیں، شیما۔ تو یہ لفظ سے شیما سنا ہے ہم نے، عرب لوگ شیماء بولتے ہیں، شیماء، شیماء۔ تو بی بی شیماء ہیں آپ، ان کے لیے آپ نے ان کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت برتاؤ کیا۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر بچھا کر ان کو بٹھایا، پھر آپ نے پوچھا ان سے بار بار کہ آپ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کریں سفارش قبول کی جائے گی۔ اور یہ بہت ساری جو ہے وہ کرم نوازی فرمائی، اپنے مہمان نوازی کی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اس دوران آپ وسلم کے آنسو نہیں تھم رہے تھے کہ اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو بار بار کہا کہ آپ ہمارے پاس رہ جائیں، ادھر ہی رہ جائیں، ہمارے پاس رہ جائیں، ہمارے پاس رہ جائیں، لیکن وہ پھر دوبارہ چلی گئی تھی۔ اور وہ اچھا تھا، وہاں پہ جب وہ واپس گئی ہیں تو وہاں لوگ جو ہے بعد میں مرتد ہو گئے تھے، تو آپ نے دوبارہ سے ان کو جمع کیا اسلام کے لیے، بڑی اپنی خدمت کی سیدہ شیماء۔ جعرانہ میں دوبارہ تو چلو یہ ساری یہ بات یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ کل دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں سے اسپیشلی جو خواتین جو بیویاں ہیں، شادی شدہ عورتوں پر احسانات، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل، انشاءاللہ کل 4 بجے۔ ہم میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور آیا کریں، ورنہ کم سے کم آڈیو ویڈیو ضرور مانگ لیا کریں، وہ آپ کو بھیج دیا کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، آج آپ لوگ بہت لیٹ آئے ہیں، بہت لیٹ آئے ہیں، بہت لیٹ آئے ہیں، ہمارا سارا آپ نے سارا ہی ہمارا جو تھا وہ تھکا دیا آپ نے نا۔ جلدی آتے تو ہم بھی ذرا فریش رہتے اور اچھا ہوتا، اور زیادہ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگ اتنے لیٹ آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ مائدہ بہت غیر حاضریاں چل رہی ہیں آپ کی، اور ابھی آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے دوسری کلاس میں، بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ سے۔ ہیرا بھی آتی ہے ماشاءاللہ سے، بینش بھی دکھائی دی مجھے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ 4 بجے اور 9 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ سب سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔